अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खामोशी क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अबू ज़ैब। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के हवाले से। और आज के हमारे जो प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत मौजूद है, सबसे पहले मैं आपको उनका तारुफ करवा दूँ। आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी एडमिन खिज़र अफजाल चौधरी साहब हैं। खिज़र साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले तो खिज़र भाई मैं यही चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो नाज़रीन है, जो हमारी ऑडियंस है, वो यही चाहेंगे, क्योंकि आज हम ऑफिशियली बात भी करेंगे, आपके डिपार्टमेंट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी जानना चाहेंगे। और हमारे अवाम तो जब हमारे प्रोड्यूसर और दीगर से हमारी बात हुई और हेल्थ के हवाले से बात हुई और आपका कहीं पर तज़किरा हुआ, तो उन्होंने इसी ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें जो है खिज़र साहब की जो है वो पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना है। सो आप हमें काइंडली बताइएगा कि आपने मिडिल और प्राइमरी की जो एजुकेशन है वो कहाँ से हासिल की, फिर उसके बाद आला तालीम आपने कहाँ से हासिल की, और उसके बाद जो आपने महकमा सेहत में जब आप तशरीफ़ लाए और आपने ज्वाइन किया, ये आपकी ख़ुद की डिज़ायर थी या कि पेरेंट्स के कहने पे आपने इसको ज्वाइन किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाए। मेरा जी जैसे आपने जानना चाहते हैं कि बैकग्राउंड और मेरी जो पर्सनल लाइफ के बारे में, तो जी मैं बेसिकली मेरा मुल्तान से ताल्लुक़ है और मेरी एफएससी तक तालीम जो है वो मैंने मुल्तान से ही हासिल की। उसके बाद मैंने यूआईटी लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरे पास की बीएससी की डिग्री है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ अर्सा मैंने प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें काम किया, टेलीकॉम मल्टीनेशनल्स में, क्योंकि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो टेलीकम्युनिकेशन की थी। और उसी दौरान ही फिर मैंने ये मुकाबले का इम्तिहान, जिसको सीएसएस का एग्ज़ाम भी कहते हैं, वो दिया। और फिर मैं 37वें कॉमन के साथ मैंने जो है वो जी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज्वाइन किया। और फिर दौराने जो है सर्विस ही मैंने मास्टर्स की डिग्री अर्बन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में हासिल की है, नीदरलैंड से, यूरोप से जी। स्कॉलरशिप का मौका अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सर्विस में मिलता है, तो मैंने उसको अवेल किया। और अगर मेरी सर्विस के ट्रैक की हम बात करें तो इनिशियल जो हमारी पोस्टिंग्स होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान की, वो सूबे से बाहर होती हैं। तो मैं 4 साल के लिए अपनी जो ट्रेनिंग के इमीडिएटली बाद में 4 साल के लिए सिंध चला गया था जी। और जब फिर 18 ग्रेड में प्रमोशन हुई तो उसके बाद पंजाब वापस आ गया। और पंजाब आने के बाद फिर मैंने मुख्तलिफ पोजीशंस पे ADCR के लेवल पे बहावल नगर में काम किया। फिर मैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस में रहा लाहौर में। उसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे मैंने मुख्तलिफ महकमों में काम किए हैं, जिसमें होम डिपार्टमेंट में एज प्रिजन्स, प्राइमरी हेल्थ केयर में मैं पहले भी काम कर चुका हूँ एज एडिशनल सेक्रेटरी वर्टिकल प्रोग्राम, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। और अब मैं पिछले कोई 5-1 माह से एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन के तौर पे काम कर रहा हूँ। इसी सर्विस के दौरान ही, एडिशनल सेक्रेटरीशिप्स के दौरान ही मैं 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी कमिश्नर भी रहा हूँ पंजाब के डिफरेंट अजला में, चनियोट में, बिहाड़ी में और साहिवाल में। अल्लाह ने मुझे एज डिप्टी कमिश्नर अपनी सर्विसेज जो है वहाँ पे मौका फ्राहम किया। ज़बरदस्त ही ज़बरदस्त, आपने माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड पर्सन है। और इस तरह के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के जो असासा हैं, आप जैसे जो लोग हैं, वो हमारे लिए बहुत ही, हम उनके लिए हम काबिल सताइश हैं हमारे लिए। अच्छा खिज़र साहब, आपकी माशाल्लाह फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से और आपकी एजुकेशन के हवाले से तो हमारे जो नाज़रीन हैं वो बखूबी जो है वो आशना हो गए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं आपके डिपार्टमेंट के हवाले से। उससे पहले ये भी बात कर लेते हैं कि आप डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पे भी फाइज रहे हैं, तो आपने क्या डिफरेंट जो आप सीट्स पे जो काम किया आपने, तो डिप्टी कमिश्नर वो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का होता है, उसमें काफ़ी शोबाजात होते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? देखिए जी, क्योंकि हमारी नौकरी का हिस्सा है डेस्क जॉब भी और फील्ड असाइनमेंट्स भी, तो डिप्टी कमिश्नर के तौर पे काम करना या फील्ड में किसी भी और जो है वो कैपेसिटी में काम करना, वो काफ़ी डिफरेंट होता है डेस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जैसे आपने खुद अभी फरमाया कि अभी यहाँ पे मैं एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन हूँ एक महकमे का, जबकि डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो एक ज़िले के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नुमाइंदा होने की नाते तकरीबन 40 और महकमों को ओवरसी कर रहा होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो भी डिप्टी कमिश्नर का रोल बहुत डिफरेंट है।
اور امپلیمنٹیشن لیول کی وہ پوسٹنگ ہوتی ہے. جہاں پہ ابھی میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ پھر پالیسی میکنگ بھی آ جاتی ہے, اور تھوڑا سا ڈفرینس یہ آ جاتا ہے کہ یہاں پالیسی میکنگ ہے اور وہاں پہ شاید ان پالیسیز کی امپلیمنٹیشن ہے. رائٹ بالکل زبردست اس میں چینج ہے کافی, آپ کو جانا پڑتا ہے. پھر اس کے لیے ڈپٹی کمشنر کی جو ڈیزگنیشن ہے, آپ کو دن رات وہاں پہ جو ہے, ویسے تو آپ کو دن رات ہی کام کرنا پڑتا ہے, لیکن اتنے 40 ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا اور ان کو فالو کرنا تو کافی کرٹیکل بھی ہو جاتا ہے. تو بحیثیت ایک ہیومن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کو کیسے ہونا چاہیے؟ جی چیلنجنگ تو ہے جی, نوکری تو ڈپٹی کمشنر کی نو ڈاؤٹ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اب کافی چیلنجنگ ہے, کیونکہ چیلنجز بڑھ بہت زیادہ گئے ہیں اور مختلف قسم کی اسائنمنٹس اور سرکار کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے. اور اگر ہم ڈیسک جاب کی بات کریں تو یہاں پہ بھی ظاہری بات ہے کہ ود چینجنگ ٹائمز بہت ساری چیزیں اب چینج ہو چکی ہیں, اور جو کام شاید اب سے کچھ سال پہلے تک ایک ہفتے میں بھی ہو جائے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہوتا تھا, اب اس کے لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک دن میں ہو جائے. اور جو ہمارے محکمے کے باقی افسران ہیں جن کو ہم یہاں پہ بیٹھ کے ڈیل کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو چیلنجز جی نو ڈاؤٹ بڑے ہیں, اور سرکار کی کارگزاری کو بہتر بنانے کے لیے مختلف انٹرونشنز بھی انٹروڈیوس کروا دی گئی ہیں. تو چاہے فیلڈ اسائنمنٹ ہو چاہے ڈیسک اسائنمنٹ ہو, چیلنجز تو اس میں ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی اس میں محنت کا عنصر جو ہے اس کا تو اب میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اگین, کہ جتنی زیادہ بھی محنت کریں کہیں نہ کہیں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ مزید کی ضرورت ہے, کیونکہ سرکار کی جو ہے وہ خواہش بھی یہی ہے کہ پبلک سروس کی جو ڈیلیوری ہے اس میں کسی قسم کا نہ تو کوئی ڈیلے ہو, اور وہ ہو بھی ایسے کہ بالکل سیم لیس اور کسی قسم کی کسی کو پریشانی بھی نہ ہو. بالکل, اور پبلک کے لیے جو ہے وہ اس کو کسی قسم کا ابہام بھی نہ ہو. کسی بھی معاملے میں اگر کوئی کمپلینٹ آتا ہے, کوئی اپلیکینٹ آتا ہے, تو اس کو کسی قسم کا ابہام نہ ہو کہ میرا کام جو ہے وہ صحیح ہو رہا ہے, رائٹ وے پہ ہے, رانگ وے پہ ہے, اور ڈیلے کیوں ہو رہا ہے. تو یہ گائیڈنس بھی بہت ضروری ہے. اچھا خضر صاحب, اب آپ بات کرتے ہیں اب آپ کی سیٹ کے حوالے سے ایڈیشنل سیکریٹری ایڈمن کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں آپ گزشتہ 5 ماہ سے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ جب سے آپ نے محکمہ صحت کو جوائن کیا یا اس سیٹ پہ موجود ہوئے, آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, اور جو آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جس کو آپ نے فیس کیا, آپ کس حد تک آپ اس میں یعنی کہ قابو پانے میں کامیاب رہے؟ دیکھیں جی, جب میں نے اس پوسٹ پہ آیا میں تو سب سے بڑا چیلنج جو یہ تھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے ڈاکٹرز کی یا جو ہمارے باقی الائڈ اور سٹاف ہے ان کی پروموشنز کے اندر کافی گیپ آ رہا تھا. تو میرے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ اس وقت ایک کام تھا وہ یہ تھا کہ پروموشنز کو سپیڈ اپ کیا جائے. کیونکہ ظاہری بات ہے جی کہ پروموشن کے لیے ہمارا ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے, خود بھی میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور میری خواہش یہی ہے کہ میری پروموشنز جو ہے وہ ٹائم پہ ہوں. تو انفارچونیٹلی کچھ جو کارڈرز ہیں ان کی پروموشنز میں ڈیلے تھا, تو اس پہ ہم نے کافی محنت کی, کوشش کی کہ پروموشنز جو ہیں وہ ٹائملی ہوں, اور جو سینیورٹی لسٹیں ہیں ان کا ایک تیار کرنا ایک امپورٹنٹ اس کے اندر مرحلہ ہوتا ہے. تو میں نے اپنے جو سٹاف ہے اور جو پروموشنز کو ڈیل کرتا تھا ونگ, اس کو میں نے جو ہے یہ ڈائریکشنز پاس کی کہ اس کو سپیڈیلی کیا جائے اور ایک ٹائم فریم بنایا جائے, کیلنڈر بنایا جائے کہ جس کے مطابق ہمارے تمام لوگوں کو جو ہمارے محکمے میں کام کر رہے ہیں انہیں پتہ ہو کہ ان کی پروموشنز کب ڈیو ہیں, اور ان کی پروموشنز کے درمیان میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ کیا ہے. تو اس میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی جی. ہم 2-3 جو کارڈرز کی پروموشنز کروا چکے ہیں. ہمارے جو پروونشل سلیکشن بورڈز ہوتے ہیں ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب اور چیف سیکرٹری صاحب کی سربراہی میں, ان کے لیے ہمارے کچھ ورکنگ پیپر جا چکے ہیں. تو ایک تو پروموشنز کے حوالے سے ایک چیلنج تھا جس پہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی کام ہوا. دوسرا, ہمارے ہاں ڈاکٹروں کی کمی کی شکایت تھی ہمیں مختلف اسپتالوں سے اور ضلعوں سے. اس پہ پھر ہم نے جی چیف منسٹر صاحب کو ایک ریکویسٹ بھیجی کہ ہمیں ان سیٹس کو فل کرنے کی اجازت دی جائے, کیونکہ پی پی ایس سی کے تھرو جو ریگولر جو انڈکشنز ہونی ہے, جو ریکروٹمنٹس ہونی ہیں, ان میں ٹائم لگتا ہے, ایٹ ٹائمز 1 سال سے بھی زیادہ. تو ہماری ریکویسٹ یہ تھی کہ اس اثناء میں جتنی دیر تک ریگولر جو انکمبنٹس آ نہیں جاتے, ڈاکٹرز آ نہیں جاتے, ہمیں ان سیٹس کو ایڈ ہاک پہ فل کرنے کی اجازت دی جائے, تاکہ جو ہیلتھ گورننس ہے یا جو ہیلتھ کی سروس ڈلیوری ہے اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے. تو چیف منسٹر صاحب نے جی انتہائی مہربانی کرتے ہوئے ایڈ ہاک ریکروٹمنٹس کرنے کی اجازت دی. پورے صوبے میں 36 اضلاع میں, اس وقت 36 اضلاع تھے جب ہم نے کام شروع کیا لاسٹ ایئر, ایڈ ہاک کی ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں. WMOs اور MOs اور کنسلٹنٹس کو ہم نے ایڈ ہاک پہ بھرتی کیا ہے.
اس کے علاوہ جی ایک اہم چیز جس کو ہم نے کافی ہائی لائٹ بھی کیا اور کوشش کی کہ اس میں ڈیلے نہ آئے، وہ ریٹائر ہونے والے لوگوں کے پینشن کیسز ہیں. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو سرکاری ملازم جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کی پینشن کے اجراء میں کئی دفعہ رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم سب سرکاری ملازم جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک دن انہوں نے بھی ریٹائر ہونا ہے، اور پینشن جو ہوتی ہے اور آپ کی پینشن کے جو پرکس ہوتے ہیں وہ ایک سرکاری ملازم کی جمع پونجی ہے. اور کوشش ہم نے یہ کی کہ ہمارے پاس کوئی پنڈنسی نہ ہو، نہ ضلع لیول پہ ہو نہ ہی ہمارے لیول پہ. اور الحمدللہ ایز وی اسپیک میں شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ محکمے میں اس وقت ایک بھی پینشن کا پینڈنگ کیس نہیں ہے جی. تو یہ ہماری کچھ کاوشیں ہیں جی. اس کے علاوہ کوشش کی کہ لوگ یہاں پہ جو آتے ہیں اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی درخواست دیتا ہے تو اس کو ڈیلے کا سامنا نہ کرنا پڑے. بالکل صحیح. اور جتنی زیادہ معاونت محکمہ اپنے وزٹرز کو اپنے اس میں نا شجر بھائی میں آپ سے تھوڑا سا آپ کی بات کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھا دوں، اور آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے انداز سے بتا بھی رہے ہیں، لیکن اس میں جو میرا ایکسپیرینس ہے یا ہمارے سورسز نے بھی ہمیں کئی مرتبہ ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ جو ریٹائرمنٹ والا ایشو ہے، جب ایک بندہ جو ہے وہ اپنے 30-40 سال کی جاب کرتا ہے، اینڈ آف دی ٹائم اس کو مطلب کہ ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کافی کریٹیکل پوزیشن سے گزرنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات تو اس طرح بھی ہوتا ہے، ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ تک پہنچنے میں یا آپ تک اس کی رسائی حاصل کرنے میں اس کو کافی جو لوگوں کو ملنا پڑتا ہے اور اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لوگ آنے نہیں دیتے ہیں، اور وہیں پہ ہی اس کو ڈیلے کیا ہوا ہوتا ہے اور روک دیتے ہیں. اور اس کو حالانکہ وہاں پہ اس کو زبردست اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی کے 30-40 سال ڈپارٹمنٹ کو دیے، اور اب وہ جب کہ بزرگی کی حالت میں ہوتا ہے تو ڈپارٹمنٹ میں وہ چکر پہ چکر یہ ماضی کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ لگاتا رہتا تھا. لیکن ابھی جب آپ نے بات کی، لیکن یہ میرے ایکسپیرینس میں یہ بات گزری ہے کہ اس طرح ان کو کافی پرابلمس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. جی آپ درست فرما رہے ہیں. ایکچولی ایسا ہے کہ پینشن جو ہے اس کا اے جی آفس سے تعلق ہے. اے جی آفس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ ڈاکومنٹیشن ان کو چاہیے ہوتی ہے. اس میں کچھ ایسے کاغذات ہیں جو کہ ہمارا محکمہ جاری کرتا ہے، اور ایسے کاغذات بھی ہیں جو اور محکموں سے اکٹھا کر کے اور پھر کیس ایک سبمٹ کرنا ہوتا ہے اپنی مجاز اتھارٹی کو. تو اس طرح کی شکایات آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، ہم تک بھی پہنچتی ہیں کہ کس جگہ پہ اکثر ہمارے پینشنرز جو ہیں ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی چیز کو ہم نے اوور کم کرنے کے لیے اور ایسی شکایات کو دور کرنے کے لیے ہماری جو ہر مہینے کی سی ای او کانفرنس ہوتی ہے، اس میں سی ای اوز کا جو اسکور کارڈ ہے اس میں پینشن کیسز کی ڈسپوزل کے بھی نمبر رکھوا دیے. اور اس سے یہ ہے کہ اب سی ای اوز کو ہر مہینے جب جواب دہ ہونا پڑتا ہے کہ جی انہوں نے کتنے پینشن کیسز آئے اور کتنوں کو ڈسپوز آف کیا، تو اس سے یہ بہتری آئی ہے کہ وہاں پہ جو انڈیو ڈیلے ہے اس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. اور پرفیکشن تو شاید ابھی بھی ہم اچیو نہیں کر سکے ہوں گے، مگر اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ہماری جو ڈائریکشن جو ہم نے پکڑی ہے وہ رائٹ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے دنوں میں جو پینشن میں لوگوں کو مشکلات آتی تھیں پینشن کے زبردست اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. اچھا خضر بھائی، یہ کہ محکمہ صحت میں جو بنیادی سہولیات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب سے آپ تعینات ہوئے اسی سیٹ پہ، تو کیا آپ نے پورے پنجاب میں محکمہ صحت کی جو بنیادی جو سہولیات ہیں ہر جگہ پہ کس حد تک آپ اس میں پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، جس ونگ کو میں ہیڈ کر رہا ہوں وہ ڈیل کرتا ہے ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز کے ساتھ. تو جہاں تک ڈاکٹروں کی اسپتال میں موجودگی کا تعلق ہے، اس کے لیے الحمدللہ تعالیٰ میں کافی وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ہر اس ہسپتال میں یا اس ہیلتھ یونٹ میں یا کسی بھی ہیلتھ کی اسٹیبلش میں جہاں پہ ڈاکٹر نہیں تھا، ہم نے کوشش کی کہ کم از کم ایک ڈاکٹر ضرور موجود ہو تاکہ اسپتال یا کوئی بھی ہیلتھ فیسلٹی فنکشنل ہو سکے. مگر جیسے میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں بہت سارے مصلحت کا بھی شکار ہونا پڑتا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس ڈاکٹروں کی کمی. ایک سب سے بڑا جو ایک رہا ہمارا پچھلے کچھ عرصے میں ایک پرابلم، وہ ڈاکٹروں کی کمی تھی، کیونکہ پی پی ایس سی کی طرف سے جو ریکروٹمنٹس ہونی تھیں ان میں کچھ ڈیلے آ رہا تھا. کوئی تقریباً 1500 کے قریب ہم نے ڈاکٹروں کی بھرتی کے لیے پی پی ایس سی کو لکھا ہوا تھا. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم نے ریشنلائزیشن کی، جہاں سے ہمیں لگا کہ کچھ ڈاکٹرز ایکسٹرا ہیں ان کو ہم نے شفٹ کیا ان جگہوں پہ جہاں پہ. خضر بھائی بات کا تسلسل جو ہے وہ یہاں سے ہم لوگ دوبارہ سٹارٹ کریں گے. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. اسٹے ان ٹچ ود اس. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ٹرکی کی ہے بالکل حلیمے لگتی ہے. امی ایک بار چائے پہ مل لینا. پہلے یہ بتاؤ اسے چائے بنانی آتی ہے؟ ہماری والی
स्याह रंग वाली नहीं। मैं सिखा दूंगा ना। तुम सुप्रीम जमाए अपना रंग। वही रंग है। हलीमे तो हमारे रंग वाली चाय सीख लेगी, पर अब मुझे टर्किश कौन सिखाएगा? यही तो है अपना नई सुप्रीम सुनहरा रंग हर कप में। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ज़बरदस्त बात हो रही थी। खिजर अफजाल चौधरी साहब हमें बता रहे थे, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, और बात हम उनसे कर रहे थे कि जो हमारी बुनियादी जो सहूलियात हैं पूरे पंजाब में तिब के हवाले से और सेहत के हवाले से, तो वो कितने हद तक उसमें कामयाब हो रहे थे और हो चुके हैं। और बात का तसलसल वहीं से स्टार्ट करते हैं। खिदर भाई ये बताइएगा कि एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के हवाले से कितने % हम लोग उसमें कामयाब हुए, उसमें आपका जो प्रोग्राम चल रहा है? देखिए हमारे जी मुख्तलिफ वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं, जिसमें एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी एक है। दो जो एडिशनल सेक्रेटरी वर्टिकल प्रोग्राम है वो उनको डायरेक्टली डील करते हैं, मगर हमारी तरफ से जो उनको हेल्प की गई है वो इस तरह है कि वहाँ पे भी कुछ डॉक्टर्स की या क्वालिफाइड स्टाफ की कमी के बारे में उन्होंने हमें लिखा, और उन्होंने ये बताया क्योंकि उसके ऊपर अब फोकस जो है वो सरकार का काफ़ी ज़्यादा है, हमारे वर्टिकल प्रोग्राम्स और जो हमारे प्रिवेंटिव साइड के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हमने उनको डॉक्टर्स वहाँ पे ट्रांसफ़र करके भेजे, बल्कि उनकी नई रिक्रूटमेंट की रिक्वेस्ट को भी हमने जो है प्रोसेस करके और पब्लिक पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवाया है। और इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले कुछ महीनों में जो रेगुलर डॉक्टर्स आके और वो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में अपनी खिदमत इंशाल्लाह सर अंजाम देना शुरू कर देंगे। खिदर भाई अगर कार्डियक के हवाले से देखा जाए पूरे पंजाब में, तो जो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं लोग, जो दूर दराज से, जो गांव के विलेज एरिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो क्या पंजाब में इसके ऊपर भी आपने कोई वर्क किए? देखिए हमारा एक प्रोग्राम है जी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल का प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम के तहत हमारे जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें जो पेशेंट्स विज़िट करते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है कुछ बीमारियों के लिए। उसमें उनका ब्लड प्रेशर देखा जाता है, उनका शुगर देखा जाता है, और अगर किसी को खांसी की शिकायत हो या कोई ऐसा आर्जा जिसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, तो उनको फिर वहाँ से रेफ़र किया जाता है हमारे जो बड़े अस्पताल हैं। राइट। जहाँ तक हमारे कार्डियक केयर का ताल्लुक है, तो जाहिर बात है ये एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है जिसके लिए स्पेशलाइज अस्पताल हैं। जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं या जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी के अस्पताल हैं, उनका काम ये होता है कि जी वो वहाँ पे बेसिक स्क्रीनिंग करते हैं और पेशेंट्स को आगाह करते हैं कि अगर कोई पेशेंट उनके नज़दीक दिल के आर्जे में मुब्तला है, टीबी में मुब्तला है, या कि उसको कोई और इस किस्म की बीमारी है जिसका फौरी तौर पे इलाज होना ज़रूरी है, तो उनको फिर रेफरल्स कर दिए जाते हैं टू स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स। उन रेफरल्स का भी एक मैकेनिज्म है, जो भी मरीज़ वहाँ पर विजिट करेगा और जो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो वहाँ पर डेस्क है, अगर उनको लगता है कि ये किसी बीमारी में मुब्तला है और उनको रेफ़र किया जाना मुनासिब है, तो वो रेफरल्स फिर जो हैं वो उस स्पेशलाइज अस्पताल से शेयर की जाती हैं ताकि डेटाबेस और रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली अपडेट होता रहे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल पे जाके हेल्थ फैसिलिटीज़ को मैनेज कर रहा है, तो वहाँ पे शायद बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड की जाती हैं, मगर जहाँ तक स्पेशलाइज्ड किसी ट्रीटमेंट की बात करें तो उसके लिए फिर हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल। ज़बरदस्त। अच्छा खिदर भाई, क्वैकरी के हवाले से अगर बात करें, हम तो माजी में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शंस किए गए हैं और अभी भी हो रहे हैं, रिसेंटली भी हो रहे हैं, लेकिन व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ इट, के मतलब ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही है इसमें? देखें ये जी आपका बहुत ही अहम और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि क्वैकरी जो है वो एक इंतहाई खौफनाक चीज़ है जिससे हम आज गुजर रहे हैं। लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, लोगों को ज़िंदगी भर के लिए माजूर बना रहे हैं। इसमें लेटली सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने जो है वो DDHOs को स्पेशल टास्किंग की है, और DDHOs जो है वो ऑथोराइज्ड भी हैं क्वैक्स के खिलाफ ऑपरेशन करने के। अनफॉर्चुनेटली जो एक चीज़ मैं समझता हूँ जो एक वन ऑफ द रूट कॉज है इस एंटी क्वैकरी के जो कैंपेन है उसको जो 100% कामयाब नहीं होने दे रही, वो शायद ये है कि एक जो हमारे देहाती इलाकों के लोग हैं उनकी तरफ से जो एक क्वैक्स को एक्सेप्टेंस मिल गई है अनफॉर्चुनेटली। उसमें ज़रूरी ये है कि हर जो है वो यूज़ तो हो सके,
اور ان کو شاید کنوینئنٹ لگتا ہے کہ جو روڈ سائڈ بیٹھا ہوا کویک ہے اس کے پاس جائیں گے, وہ کوئی ان کو گلوکوز کی بوتل لگا دے گا یا کوئی 2 گولیاں دے دے گا, اور عام طور پہ ان کو بیماری کوئی بیسک ہوتی ہے یا شاید ہوتی بھی نہیں ہے, مگر وہ جب وہ 2 گولیاں کھا لیتے ہیں اور سائیکولوجیکلی وہ بہتر فیل کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ کویک جو ہے یہ شاید کوئی پراپر ڈاکٹر ہے, اور انفارچونیٹلی وہ اس کو ان کو ایک جو ایکسیپٹنس مل گئی ہوئی ہے. اور ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کویکس جو ہے ان دا لانگ رن انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں, آرگنز کے لیے جو انسان کے جسم میں ہیں ان کے لیے جو ادویات دیتے ہیں وہ انتہائی ڈینجرس ہے. اس کے بعد یہ تھنک کہ مطلب اس کے اوپر کوئی اسٹرکٹ جو ہے وہ رولنگ ہونی چاہیے, کوئی لا ہونا چاہیے. اس میں آلریڈی اینٹی کویکری کے اوپر قانون ہے. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس وہ کیسز ہمارے جو DDHO یا جو ہمارا ہیلتھ کا عملہ ہے اضلاع میں وہ بنا کے بھیجتا ہے, پھر ان کا جو بھی فیصلہ ہونا ہوتا ہے کہ ان کو سزا ہونی ہے, ان کو فائن ہونا ہے یا ان کو وارننگ دے کے چھوڑ دیا جانا ہے, وہ ڈیسیجن پھر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کرتا ہے. البتہ ہمارے DDHOs اور ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ کے افسران جو ہیں وہ مسلسل یہ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں اور وہ کیسز جو ہیں وہ منتھلی بیس پہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھجواتے ہیں. خضر بھائی, یہ ہاسپٹل میں آپ دیکھا کہ آپ نے بہت زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پبلک کے لیے, عوام کو, آپ کا تو موٹو یہی ہے کہ ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ہر طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. لیکن عام خیال جو عمومی ہے, جو عوامی رد عمل ہے, وہ تقریباً اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹرز سے وہ گلے شکوے ہی کرتے نظر آتے ہیں, اسٹاف کے ساتھ عملے کا جو ہے انہوں نے گلا شکوے کرنا ہوتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں جو کہ ایک پراپر جو ہے وہ MBBS کرتا ہے, پھر FCPS کرتا ہے, پھر سارا, اس کے لیے ان کی اخلاقیات کے حوالے سے بھی ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے تاکہ ان کو صبر اور تحمل, کیونکہ اس کا جو ریئیکشن ہے, جو رد عمل ہے, ان کو نہیں دینا چاہیے پیشنٹس کو, یا پیشنٹس سے جو اٹینڈنٹ ہے ان کو نہیں دینا چاہیے. تو اسی یہ وجہ ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ مطلب کہ گلہ شکوہ کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں جی. ڈاکٹر کا تو اگر میں سچے معنوں میں مجھ سے کوئی پوچھے تو ہمدردی ہی اس کا دوسرا نام ہونا چاہیے. کئی جگہوں پہ ایسی شکایات آتی رہتی ہیں اور کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی وہاں پہ پیشنٹ لوڈ زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے کسی نے پیشنٹ کو مس ٹریٹ کیا ہے تو وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ایکسکیوز کوئی نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی کئی جگہوں پہ ایسے انسیڈنٹس رپورٹ بھی ہوتے ہیں, اور اگر کہیں پہ کسی پیشنٹ مس ہینڈلنگ کی رپورٹ ہم تک پہنچتی ہے تو آپ یقین مانیے اس پہ 0 ٹالرنس ہے. اب سے پہلے بھی اگر کوئی ایسی کمپلینٹ آئی تو بھی, اور اب کے بعد بھی اگر کبھی آئے گی تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں کیا جائے گا. ہم نے ایک ہیلپ لائن بھی بنائی ہوئی ہے ہمارے محکمے میں. کوئی بھی پیشنٹ یا اس کا اٹینڈنٹ اس ہیلپ لائن پہ فون کر کے اور اپنی شکایت درج کر سکتا ہے. اس پہ ہماری شکایات جو آتی ہیں ان کا پھر امیڈیٹلی ان کو کنوے کیا جاتا ہے تو کنسرنڈ MS کو یا کنسرنڈ CEO کو, اور جب یہ ہماری منتھلی میٹنگ ہوتی ہے CEO ریویو کی, اس میں ان تمام شکایات کو پھر وہاں پہ ایویلیویٹ کیا جاتا ہے کہ شکایت آنے کے بعد کتنی دیر میں اس کا ازالہ ہوا. تو مگر پھر بھی ایسے انسیڈنسز ہوتے ہیں اور اس پہ ہم اپنا ایکشن لیتے رہتے ہیں. مگر میں تو ڈاکٹر سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ یہ چیز تو ان کو پڑھائی بھی جاتی ہے. ان کے MBBS کے دوران ان کو لوگوں کے ساتھ پیش کیسا آنا ہے اور ان کو ہمدردی کے جذبات ان کے اندر کس طرح وہ انکلکیٹ کیے جاتے ہیں, وہ سب کچھ وہاں ان کو بتایا جاتا ہے. لیکن جو جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو تب وہ کوئی یکسر بھی بھول بھی جاتے ہیں. جی میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ شاید پرفیکٹ تو ہم میں سے کوئی نہیں ہے, بھی ہو جاتی ہے, مگر میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹرز شاید عام لوگوں سے ذرا ہٹ کے لوگ ان کی طرف جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ مسیحا کے طور پر ان کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے بیماریوں کا علاج تو صرف اچھا طریقے سے اگر بول ہی لے ڈاکٹر, اس کو یہی کہہ دیں کہ آپ ٹھیک ہیں, آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, تو آدھا تو مریض وہیں ویسے ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسے اچھا, نو ڈاؤٹ کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت سی ایفرٹس کی ہے اور ہیلتھ کے شعبے کے اوپر تو موجودہ گورنمنٹ ہو یا پاسٹ کی جو ہو وہ کرتے ہی رہتے ہیں. اچھا, اس میں اب یہ ہے کہ 5 fingers not equal, تو اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہی پوچھنا چاہوں, I'm asking to you کہ جو کرپشن مافیا ہے, جو لوگ کلیریکل سٹاف ہیں, زیادہ تر تو یہاں پہ ہی ہوتا ہے سسٹم جو ہے, تو آپ ان کے خاتمے کے لیے, کیونکہ آپ کے پاس ٹرانسفر پوسٹنگ کے ہیں, تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں مطلب کہ لوگوں کو ان کو مطلب دوسرے لفظوں میں ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ ارننگ یا منی حاصل کرتے ہیں, تو آپ اس کے لیے آپ نے کوئی لائے عمل یا آپ کو کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو آپ اس کے اوپر آپ کس طرح کا اسٹرکٹ ایکشن کیا ہے یا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, کیونکہ یہ محکمہ بہت بڑا ہے, تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب اس محکمے کے ملازمین ہیں, اس میں خواتین بھی ہیں
اور خواتین کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا ولنریبل بھی ہوتی ہیں، اور اس چیز کو کچھ عناصر ہیں جو محکمے کے اندر یا ایٹ ٹائمز محکمے کے باہر بیٹھ کے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تک شکایات جتنی بھی پہنچی ہیں اس پہ ہم نے جی بڑا سخت ایکشن لیا. ایسے بہت سارے لوگ جن کے بارے میں شکایات ملی اوور دا ایئرز، نہ صرف ان کو سسپینڈ کیا گیا، سرنڈر کیا گیا، ان کے خلاف جو پیڈا کے تحت انکوائریز بھی لگائی گئی، ان کو سزا بھی ہوئی. اس میں نے جب سے میں یہاں آیا ہوں میں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، سنا بھی ہے، مجھ تک انفارمیشن بھی پہنچی ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ ہمارے ویب سائٹ کے تھرو، ہمارے ٹویٹر فیس بک ہینڈل کے تھرو، ہمارے واٹس ایپ گروپس کے تھرو تمام ہیلتھ کے عملے کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ان کو کسی بھی قسم کی کوئی فون کال آتی ہے، ان کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی آفر دیتا ہے ٹرانسفر کے حوالے سے، ان کے کسی کام کو کروا دینے کے حوالے سے، تو وہ بالکل اس کو انٹرٹین نہ کرے. ہو سکتا ہے ایٹ ٹائمز وہ میرا نام لے کے فون کیا جائے، ہو سکتا ہے وہ سیکٹری کا نام لے کے فون کیا جائے. تو ناموں کو مس یوز اگر کوئی کرے تو اس پہ بالکل کان نہ دھریں، اور سب سے پہلے وہ رپورٹ ہمیں ہمارے محکمے میں کریں. خضر صاحب زبردست، اچھی بات ہے کہ آپ کو رپورٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ان کا مسئلے کا حل بھی ہو جائے گا. ایک چھوٹا، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، 2 چھوٹے سوال رہ گئے ہیں، وہ آپ سے ہم چاہیں گے اور ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے. ریسنٹلی ابھی ڈپارٹمنٹ میں بھرتیاں ہوئی ہیں، اور جو بھرتیاں آپ کو پتا ہے اس میں کلاس 4 کے لوگ تھے، اور ایڈ ہاک پہ جو ڈاکٹرز بھرتی کیے گئے ہیں ان میں موسٹلی جو ہے وہ سفارشی ہیں یا سیاسی کوٹے کے تحت بھرتی ہوئے ہیں. اور ہمیں جو ہمارے سورس نے بتایا ہے کہ سی ایم ہاؤس سے لسٹیں آئی ہیں اور ان لسٹوں کے اوپر امپلیمنٹ ہوا ہے. تو یہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کا میرٹ کہاں تھا؟ دیکھیں، اس طرح کی جتنی بھی شکایات ہیں ان کے ازالے کے لیے ہی ہم نے ایک ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کمیٹی تشکیل دی تھی. 2 قسم کی ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں لیٹلی جی، ایک ایڈ ہاک کی اور ایک درجہ چہارم کی. ایڈ ہاک کا تو ایک ریکروٹمنٹ پالیسی کے تحت ایک میکینزم بنا ہوا ہے جس میں 10 نمبر جو ہیں وہ صرف ریکروٹمنٹ کمیٹی کے پاس تھے فار انٹرویو، اور باقی 90 نمبر جو ہیں وہ تمام کے تمام ایک ڈاکٹر کے کریڈینشلز کے تھے. تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس ڈاکٹر کی جو پرفارمنس رہی ہے اوور دا ایئر، پڑھائی کے لحاظ سے، ایکسپیرینس کے لحاظ سے، تو وہ تو 90 میں سے تو وہی نمبر ملنے ہیں. 10 نمبر ہے انٹرویو کے، اس میں کتنی ہی کوئی جو ہے وہ منوورنگ کر پائے گا. جہاں تک رہ گئی بات درجہ چہارم کی، تو کیونکہ یہ تمام کی تمام بھرتیاں جو ہیں اضلاع کے لیول پہ ہوئی ہیں، اور ڈی سی جتنے بھی تھے مجاز، وہ ان کے بینگ دا ایڈمنسٹریٹر آف ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی، ان کے سپرویژن میں یہ ساری کی ساری ریکروٹمنٹس ہوئیں. البتہ ہم نے اس محکمے میں اگر کوئی ہمیں شکایت ملی تو اس پہ ہم نے ایک پراپر طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک پروب ضرور کروایا. اور 2 جگہوں سے میرا خیال ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے، کوئی ایسی رپورٹس تھیں کہ جس میں کسی اپلیکینٹ نے ہمیں آگے کہا کہ جی مجھے نہیں رکھا گیا اور کسی اور کو رکھا گیا ہے، تو ان پہ ہم نے پروب جو ہے وہ لانچ کیا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتے کے اندر اس پہ ہمیں رپورٹ مل جائے گی. اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ کسی بھی قسم کا ہمیں ملا ایسا ثبوت جس طرح کی آپ نے بات کی ہے، تو ان لوگوں کے خلاف انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لیں گے. لاسٹ میں ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ لاسٹ پہ یوتھ کے لیے کوئی پیارا سا میسج آپ ان کو کنوے کرنا چاہیں؟ دیکھیں جی، یوتھ تو اس قوم کا اثاثہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوتھ ہی ہے جس نے اس پاکستان کے فیوچر کو مولڈ کرنا ہے. تو میری صرف ان سے گزارش یہ ہوگی کہ جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں، صرف ایک میری ریکویسٹ ہوگی ہمارے یوتھ سے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہوں. اچھا ڈاکٹر، اچھا افسر یا کوئی اور عہدہ وہ بعد میں آتا ہے. سو انسان اور انسانیت کی ہمدردی کی فیلنگز کو لے کے چلیں، تاکہ آپ کو اس ملک نے جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ اس ملک اور اس کے لوگوں کو پے بیک کر سکیں. زبردست زبردست، ایک بہتر انسان ہونا ہی سب سے اچھی اور بہتر بات ہے. آپ کا بہت شکریہ خضر بھائی. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اور انسان کی جو زندگی ہے، جو لائف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کو مکمل طور پر حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق گزارنا چاہیے. اور خضر افضال چودھری صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ ہمارے لیے، یوتھ کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. ان کو فالو کرنا بھی بہت ضروری ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان سید ابوذر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.